Hi, this is a Hamid Darwish. I am a senior calligraphist in Jalalpur Piwala, मुल्तान पाकिस्तान। आज मेरी आपसे खुशखती पर बात होगी। सिटी के बुनियादी स्कूलों में अल-नासिर स्कूल का नाम सर फहरिस्त है, जिसमें बंदा नाचीज़ ने बहुत अरसा बतौर कैलीग्राफी टीचर एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सिटी के नामवर स्कूलों मसलन दार अरकम स्कूल, अलाइड स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, कंसेप्ट स्कूल, अल रज़ा कॉलेज में FSC गर्ल्स एंड बॉयज़ क्लासेस से मुंसलिक हूँ और दी एजुकेटर्स जलाल कैंपस में अरसा तकरीबन 10 साल से बतौर कैलीग्राफी टीचर फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहा हूँ। दुनिया में कोई भी काम सीखना चाहें तो उसके लिए सबसे अहम बात तवज्जो होती है। स्टूडेंट बज़ाहिर क्लासरूम में हो और ज़हनी तौर पर किसी और जगह पर हो तो स्टूडेंट को किसी बात की भी समझ नहीं आएगी। कामयाब होने के लिए तवज्जो दरकार है। जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारी तवज्जो सिर्फ स्क्रीन पर ही होती है। एक दफ़ा फिल्म देखने से उसकी कहानी याद हो जाती है। बहुत ज़्यादा तवज्जो देने से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि अब हीरो नेक्स्ट क्या कहेगा। जो हमारा अंदाज़ा होता है वही अल्फाज ही कहता है। ये सारा काम तवज्जो ही की वजह से दुरुस्त हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम कहानी की एक मोटी सी किताब को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने ही से याद हो जाती है। ये मेन तवज्जो ही की वजह से हो रहा है। अगर हम तवज्जो से टीचर की बात ना सुने तो सारा दिन हमें टीचर टीच करें, सिर्फ 4 लाइनें पढ़ाएं, वही भी हमें नहीं आएंगी। अदम तवज्जो की वजह से ही हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर हम चाहें तो कुरान पाक को मेहनत करके ज़बानी याद कर सकते हैं। कुरान पाक पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता, ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं आता। इसके अलावा कामयाबी के लिए दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत है वो है अदब और मेहनत। जो स्टूडेंट बाअदब और मेहनती होता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता। अदब एक ताज है लुत्फ़ खुदा का, अदब एक ताज है लुत्फ़ खुदा का, तू रख सर पर जहाँ चाहे चला जा। हमारे शेर खुदा कामिल ईमान वलियों के सरदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया या सिखाया वो मेरा आका है, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे वो मुझे फ़रोख्त कर दे। दुनिया की इतनी बड़ी अजीम शख्सियत अगर ये बात कर सकते हैं तो इससे ये साबित हुआ कि उस्ताद का अदब बहुत ही ज़रूरी है। अदब ना करने की सूरत में कहीं ना कहीं स्टॉप लग जाएगा। अदब के साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती क्योंकि मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने ही देना है। खुशखती सीखने के लिए सबसे पहले कलम पकड़ने का तरीका सीखना ज़रूरी है। कलम को यूं पकड़ें कि दरमियान में रखना है कलम को ईजी। कलम को इस जगह पर नहीं पकड़ना और ना ही कलम को यूं पकड़ना है। कलम को पकड़ते वक्त कलम का ऊपर वाला नोक आसमान की तरफ रखना है और कलम का नीचे वाला नोक ज़मीन की तरफ रखना है। कलम को पकड़ने का एक आसान तरीका ये भी है कि कुदरत ने ये 3 जो तरतीब बनाई है, सबसे बड़ी उंगली ये रखनी है आगे, फिर नंबर 2 उसके बाद जैसे कुदरत ने बनाई है, फिर नंबर 3 जैसे अल्लाह ताला ने ये तीसरा नंबर बनाया है। कलम को भी इस अंदाज से पकड़ेंगे कि ये 3 तरतीबवार बन जाएं। सबसे बड़ी उंगली सबसे आगे, उसके बाद दूसरे नंबर वाली दूसरी उंगली, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर उसका अंगूठा। ये 2 कलम को पकड़ेंगे, दोनों उंगलियां, अंगूठा इसको सपोर्ट देगा और कलम को पकड़ेंगे यूं कि दरमियान में ये जगह 0 बन जाए। ये देखें, ये समझ आ रही है जगह, ये जगह 0 बन जाए और फिर कलम को यूं पकड़ना है कि ऊपर वाला कलम का नोक आसमान की तरफ चला जाए और नीचे वाला नोक ज़मीन की तरफ आ जाए। है कि कलम का ऊपर वाला नोक सामने की तरफ हो और कलम का नीचे वाला नोक सीने की तरफ हो
اور جب ہم نیچے پیج کے اوپر یعنی لائن کے اوپر لکھنا شروع کریں گے کہ لائن کے اوپر جو الفاظ آئیں گے وہ پورے قلم سے آئیں، اور الفاظ کے شروع اور آخر میں قلم کا نوک استعمال کریں۔ اور جب ہم دائرے والے لفظ بنائیں گے تو نیچے دائرے والا حصہ پورا قلم ہو، یعنی مثال کے طور پر ہم نے ایک لفظ لکھنا ہے جیم، جیم کی دونوں سائڈ رائٹ اور لیفٹ آدھے قلم سے لکھنا ہے، باریک قلم سے لکھنا ہے، یعنی قلم کا نوک یوز کرنا ہے۔ اور جب نیچے والا ہم دائرہ بنائیں گے تو اس وقت ہم پورا قلم یوز کریں گے۔ قلم کو اس حساب سے پکڑنا ہے کہ قلم ایزی ہو، قلم ہاتھ کے اوپر زور زیادہ نہ آئے، ہاتھ تھک جائے گا اگر زیادہ زور دیا تو۔ امید ہے آپ کو قلم پکڑنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لکھنے کی اپنی زیادہ مشق کریں۔ لکھنے کی مشق کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سفید کاغذ کو لکھ کر کالا کر دیں۔ خوش خطی سیکھنے کا ایک ہی اصول ہے، خوش خط اور آہستہ لکھنا۔ جو کچھ بھی لکھنا ہو، کلاس ورک ہو، پیپر ہو، ہوم ورک ہو، اپنی طرف سے انتہائی خوش خط اور آہستہ آہستہ لکھیں۔ مشق زیادہ کریں، خوش خط اور آہستہ لکھیں۔ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شعر میں خوش خطی سیکھنے کا طریقہ یوں بتایا ہے: گرمی خواہی کے باشی خوش نویس میں نویس میں نویس میں نویس۔ فارسی زبان میں شعر میں یوں کہا ہے کہ اگر تو خوش خطی سیکھنے کا خواہش مند ہے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے۔ سکول میں، کلاس میں کوئی بھی لکھنے والا کام ہو، آپس میں اسٹوڈنٹ خوش خطی کا مقابلہ لگا کر لکھے۔ لکھنے کی سپیڈ کا مقابلہ نہیں لگانا، اچھی لکھائی بنانے کا مقابلہ لگانا ہے۔ جسٹ فارمیلٹی ہوگی تو کبھی بھی خط نہیں بن سکتا۔ جب تک خود خوبصورت لکھنے کی محنت اور کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک خوش خطی نہیں سیکھ سکیں گے۔ توجہ اور محنت کے بغیر کسی صورت بھی خوش خطی نہیں سیکھ سکیں گے۔ لکھائی شروع کرتے وقت یہ سوچ کر لکھنا ہے کہ میری رائٹنگ پورے اسکول میں، پورے کالج میں سب سے زیادہ اچھی ہو۔ جب آپ اپنا پہلا لفظ لکھیں تو ذہن میں یہ سوچیں کہ میرا یہ لفظ مثالی لکھا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جب آپ اپنا دوسرا لفظ لکھیں یہ سوچ کے لکھیں کہ میرے پہلے لفظ سے میرا دوسرا لفظ زیادہ خوبصورت ہو، میرے پہلے دو لفظوں سے میرا تیسرا لفظ زیادہ خوبصورت ہو، پہلی لائن سے دوسری لائن زیادہ خوبصورت ہو، پہلے صفحے سے دوسرا صفحہ زیادہ خوبصورت ہو۔ ہر پہلے کام سے ہمارا ہر نیو ورک زیادہ بہتر ہو۔ خوش خطی نصف علم ہے، آدھا علم پڑھنا یاد کرنا ہے اور آدھا علم لکھنا ہے۔ اب سارا دن محنت کریں، اسٹوڈنٹ پوری بک حفظ کر لیں اور لکھائی بہتر نہ ہو، اسٹوڈنٹ کا لکھا ہوا ایگزامینر کو سمجھ نہ آئے تو اسٹوڈنٹ بہت محنتی اور ہوشیار ہونے کے باوجود بد خطی کی وجہ سے مار کھا جائیں گے۔ قابلیت کے حساب سے جتنے مارکس آنے چاہیے گندی لکھائی کی وجہ سے اتنے مارکس نہیں آئیں گے۔ ٹیچر کو یا کلاس انچارج کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس اسٹوڈنٹ کے کتنے مارکس آتے ہیں ہر پیپر میں، لیکن بورڈ میں جو ٹیچر مارکنگ کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ ہوشیار ہے یا کمزور۔ لکھائی سمجھ آنے کی موجودہ صورت کے مطابق مارکس دیں گے، یعنی عدم خوش خطی کی وجہ سے نمبر کم آئیں گے۔ اچھی لکھائی سارے مضمونوں کا تحفظ ہے۔ ہر کام کو اہم کام سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کام کو غیر اہم سمجھ کر کریں گے تو امپرومنٹ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اچھی لکھائی میں کٹنگ دھبے نہ ہوں۔ ٹیچر سے ریکویسٹ ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ کا پیپر زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے تو اسے نمبر دے کر خوبصورتی یا صفائی کے 1 یا 2 نمبر اضافی دیں۔ حاصل کردہ نمبر کے آگے جمع کا نشان لگا کر نمبر اضافی بڑھائیں، حوصلہ افزائی ہوگی۔ صفائی کا خاص خیال نہ رکھنے والے اسٹوڈنٹ کے گندے پیپر بنانے والے کو حاصل کردہ نمبروں میں سے نفی کا نشان لے کر نمبر کاٹ لیں۔ سمجھانے کے لیے نمبر کاٹنے ضروری ہیں، پھر اسٹوڈنٹ جمع اور نفی کا مطلب پوچھیں۔ اس طرح سالانہ امتحان میں پہنچنے سے پہلے ہی اچھی لکھائی میں
پیپر بنانے کی تیاری ہو جائے گی۔ خوش خطی تعلیم کا لباس ہے۔ لباس گندا ہو تو شخصیت میں نکھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیپر اور تعلیم کا لباس خوش خطی ہے۔ اتنا خوبصورت لکھیں کہ دیکھنے والا بس دیکھتا رہ جائے کہ لکھنے والے نے کیا کمال لکھا ہے، بس دیکھنے والے کی نظر ہی نہ ہٹے۔ جاذب نظر ہو، اٹریکشن فل کام ہو، ایگزامینر پیپر دیکھ کے امپریس ہو۔ اچھی لکھائی بنانے کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، اپنا فائدہ سمجھ کر کام کرنا ہے۔ آج سے ہم نے اپنے ریٹن ورک کو مثالی سمجھ کر کرنا ہے۔ اگر ہم اسے بوجھ سمجھیں گے اور ذہن میں یہ رکھیں گے کہ پہلے ہی ہمیں اسکول میں زیادہ کام دیا گیا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں ایکسٹرا کام دے کر ہمیں فضول کاموں میں لگا دیا ہے۔ خوش خطی کے اثرات سے طالب علموں میں حوصلہ بڑھتا ہے۔ خوش خطی طالب علم کے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ خوش خطی معاشرے میں نظم و ضبط کا قرینہ سکھاتی ہے۔ خوش خطی تعلیم کا اہم جز ہے۔ خوش خط لکھا ہوا دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پیپر میں سیاہی اچھی استعمال کرنی چاہیے۔ اگر مارکیٹ میں سیاہی کے 4 ریٹ ہیں، مثال کے طور پر ایک سیاہی 5 روپے کی ہے، ایک سیاہی 10 روپے کی ہے، ایک سیاہی 15 روپے کی ہے اور سب سے اچھی سیاہی 20 روپے کی ہے، تو آپ نے صرف 20 روپے والی ہی سیاہی پین میں استعمال کرنی ہے۔ ہلکی سیاہی جو استعمال کر رہے ہیں انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہلکی سیاہی میں کم روشنائی کی وجہ سے لکھا ہوا مدھم نظر آتا ہے، اس وجہ سے خوبصورتی کم نظر آتی ہے۔ خوبصورت اور اچھی سیاہی کے استعمال سے ایگزامینر کو خوبصورت نظر آنے کی وجہ سے صحیح پیپر نظر بھی آتا ہے اور درست پڑھا بھی جاتا ہے۔ پین میں انک ڈالنے سے پہلے سیاہی کی شیشی کو مکس کے لیے ہلائیں، جیسے ہم گھر میں سیرپ پینے سے پہلے ہلا کر مکس کرتے ہیں۔ اگر سیرپ مکس نہ کریں، اسے پینے سے پہلے ہلائیں نہ تو دوائی نیچے رہ جائے گی اور اوپر والا صرف پانی ہم پی جائیں گے۔ اس طرح سے دوائی پینے کا صحیح اثر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی سیاہی ہلا کر بھریں پین میں تاکہ سیاہی مکس ہو کر پین میں بھری جائے، تاکہ تیز روشنائی سے پیپر خوبصورت لکھا ہوا نظر آئے۔ ہیڈنگ بنانے کے لیے مارکر ہمیشہ کٹا ہوا استعمال کریں۔ ہر پیپر میں نیا مارکر استعمال کریں، بغیر کٹے ہوئے مارکر سے صرف لائن لگائیں۔ لائن بھی ایک مارکر سے لگائیں، ساتھ دوسری لائن باریک پین یا پوائنٹر سے لگائیں۔ لائن خوبصورت ہو جائے گی۔ اکثر اسٹوڈنٹ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پیپر حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ پیپر کو حل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھا کریں کہ کل کتنے سوال ہیں اور ایک سوال کے حصے میں کتنے منٹ آتے ہیں۔ مثلا کل وقت 3 گھنٹے ہے اور کل 5 سوال حل کرنے ہیں۔ 3 گھنٹوں کو 5 سوالوں پر تقسیم کریں تو ایک سوال کے حصے میں تقریباً 35 منٹ آتے ہیں۔ ایک سوال کو حل کرنے کے لیے بورڈ کے قانون کے مطابق 35 منٹ بنتے ہیں، جو کہ خوبصورت لکھنے کے لیے مناسب وقت ہے۔ خوش خطی سیکھ کر پیپر حل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیپر تو ہر حال میں حل کرنا ہے، خوش خطی سیکھیں یا نہ سیکھیں۔ خوش خطی سیکھ کر حل کریں گے تو بے شک آپ کے بقول وقت کم ہے، لیکن ان سٹوڈنٹس سے پیپر آپ کا بہت اچھا ہوگا جو سٹوڈنٹ بغیر سیکھے ہوئے پیپر حل کر رہے ہوں گے۔ بورڈ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے ہوتے ہیں، ان میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان ہزاروں میں جو اپنے پیپر میں ریٹن ورک میں منفرد ہوں۔ انفرادیت رکھنے والے ہی طلبہ طالبات کامیاب ہوتے ہیں۔ بیسٹ رائٹنگ، بیسٹ مارکس، اچھی لکھائی، اچھے نمبر۔ جتنی سٹوڈنٹس کے لیے رائٹنگ سیکھنا ضروری ہے اتنے ہی ٹیچر میڈم کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہی طلبہ طالبات کو تعلیمی میدان میں کامیاب کرانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خوش خطی کے متعلق یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور یہ باتیں پسند آ رہی ہیں تو آئیں آج سے ہی اچھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹمارو نیور کمز، کل کس نے دیکھا ہے
اٹ وچ یو وانٹ، جو کرنا ہے آج ہی کیجیے۔ کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے مشق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مشق ہی سے انسان مکمل ہوتا ہے، پریکٹس کے بغیر انسان نامکمل ہوتا ہے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ مشق ہی تکمیل انسان ہے۔ آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ میں کوئی اسکالر، ادیب یا مصنف نہیں ہوں، صرف ایک عام سادہ سا درویش ہوں۔ اپنے ذہن یا اپنی سوچ سے باتیں کی ہیں، یقیناً مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ خطاطی کے تمام اساتذہ کرام کو اپنا استاد سمجھتا ہوں اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ تمام خطاط کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ آپ تمام اساتذہ کرام کے مفید مشوروں ہی سے میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی آراء بسعت شکریہ و احترام قبول کی جائیں گی۔ اگر آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو میں اپنے لفظوں میں مزید نکھار پیدا کر لوں گا۔ غلطی کی صورت میں میری اصلاح فرما دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔